अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अलमौरद वुमेन सोसाइटी की तरफ से खुश आमदीद कहते हैं। आज की नशस्त अलमौरद वुमेन सोसाइटी की तरफ से मुनक़्क़िद करदा दलील नस्वा सिलसिले की एक कड़ी है। इस नशस्त का मकसद ख़वातीन को इस बात का एहसास दिलाना कि वो मुआशरे में क्या रोल प्ले कर सकती हैं। इसके लिए हम अपने मुआशरे की ऐसी ख़वातीन जिन्होंने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी होती है और एक्सेप्शनली मेंटोर किया होता है, उनको मदऊ करते हैं और उनकी ज़िंदगी में से अपने लिए, अपने रास्ते के लिए बहुत सी रोशनियाँ चुनने की कोशिश करते हैं। आज की हमारी मेहमान मोहतरमा नासरा जावेद साहिबा हैं। वो वैसे तो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, लेकिन आप सब के लिए थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन देती चलती हूँ कि उनका सफ़र कनेड से हार्वर्ड, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी, फिर पंजाब बार एसोसिएशन, और वो पाकिस्तान की पहली जस्टिस भी रही हैं। उसके अलावा सितारा इम्तियाज़, वंडर वुमन अवार्ड, फ़ातिमा जना अवार्ड एंड अ लॉट मोर। और अब इस सब के बावजूद कि वो अपनी मसरूफ़ियात से रिटायरमेंट बज़ाहिर ले चुकी हैं, लेकिन अभी भी वो अपनी हर तरह से पोटेंशियल को यूटिलाइज़ करते हुए बच्चों और ख़वातीन के लिए मैक्सिमम बेहतरी की कोशिश कर रही हैं। आइए उनसे मिलते हैं और उनकी ज़िंदगी को जानते हुए उनसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। शुक्रिया मैम, आज आपको मदऊ करने का एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि हम आपसे ये सीखना और ये जानना चाहते हैं कि हमारे मुआशरे में और हमारी रिवायात और हमारे कानून में एक औरत कहाँ स्टैंड करती है। आप एक औरत को कहाँ देखना चाहती थी, आज कहाँ है और कहाँ आगे आप उसको देखना चाहती हैं। बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। असल में मैं तो अब अस्कार रफ्ता हो गई हूँ, मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है कि क्या बातें, मैं तो सुनने आई थी। तो जो भी आपस में हमारे सवाल जवाब होंगे वो मैं करने की कोशिश करूँगी, मकसद हाल किसी तरह। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इस्लाम में ख़ातून का क्या मुकाम है, क्योंकि हमने तो अपने रवायती किरदार में देखना है ना। तो हम देखते हैं जो पहली ख़ातून इस्लाम लाई थी वो थी, क्या नाम था हज़रत खदीजा। और फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा थी जो बहुत बड़ी मुहद्दिस भी थी और मुज्तहिद भी थी। तो इस तरह ख़वातीन का किरदार शुरू में ही इस्लाम में सामने आया। और बस एक बात पे मुझे कई दफ़ा लोगों ने पूछा है कि जी दो औरतों की गवाही क्यों एक मर्द के बराबर है। तो आप जानते हैं कि ऐसा है नहीं, एक औरत की गवाही है। लेकिन अगर किसी वजह से, क्योंकि ख़वातीन को लोगों में ज़्यादा बात करने का मौका नहीं था, अगर घबराहट में भूल जाए बात तो दूसरी उसको याद करवाए, लेकिन बात करने वाली एक ही है और दूसरी सिर्फ साथ एक है सपोर्ट के तौर पर। तो मैं समझती हूँ कि हज़रत खदीजातुल कुबरा और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने बहुत एक कलीदी किरदार अदा किया औरतों की रहनुमाई के लिए, और औरतों ने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं हमारी तारीख़ में। अगर हम अपने आए बड़े सग़ीर की तरफ, तो सबसे पहले तो मैं याद करती हूँ वो जो रज़िया सुल्तान थी, हथियार पकड़ के तो सिपा सालार के तौर पे खुद जाती थी जंग में, बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ का मुआशरा कुछ ऐसा था कि ख़वातीन को मौका नहीं मिलता था ज़्यादा सामने आने को। कोशिश ये होती थी कि इनको पीछे ही रखें, क्योंकि हमने जिस तहज़ीब में यहाँ परवरिश पाई वहाँ पे यही था कि औरतों की हैसियत कलीदी नहीं है, वो 2 नंबर की हैं शहरी। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। और हम, जैसे मैंने कहा कि अगर ये ख्याल होता है कि 2 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है, ये भी एक गलत फहमी है। एक औरत की है, दूसरी ने उसको याद कराना। और मुआहदे पे भी यही है कि जी जो भी आप आपस में मुआहदा करें उसको तहरीर कर लें अगर मुमकिन हो। हालांकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
خود کہتے تھے کہ میں تو امی ہوں، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، لیکن وہ کہتے تھے تحریر کر لیں جو بھی معاہدہ کریں اور اس پہ ہمیشہ 2 لوگوں کی گواہی لگائیں، اور اگر مرد بھی ہو سکتے ہیں اور عورتیں بھی، اور اگر عورتیں ہوں تو 2 کا کرائیں ایک کی جگہ۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا اب جب نفسیات تبدیل ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں، دیکھیں ایک ایسا معاشرہ ہے، کوئی گاؤں ہے جہاں خاتون اتنی کانفیڈنٹ نہیں ہے اور اس میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ وہ بات کر سکے، تو پھر تو 2 عورتوں کا بنتا ہے، لیکن ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ اب عورت بات کر سکتی ہے اور وہ باہر نکل سکتی ہے، تو پھر 2 عورتوں والی لاجک کیا پیچھے نہیں رہ جاتی؟ آپ یہ ٹھیک کہتے ہیں، وہ اس وقت تھا کہ عورتیں گھبراتی تھیں برملا محفل میں بات کرنے سے، تو ان کو ایک ڈھارس دینے کے لیے دوسری عورت ساتھ وہ بات نہیں کرتی صرف ایک ہی ہے، دوسری اصل میں تھوڑی سی اس کی پشت پناہی کے لیے ہوتی ہے اور کوئی بات نہیں۔ اور جیسے میں نے کہا ہمارے یہاں تو رضیہ سلطان بھی تھیں، سپہ سالار تھیں، اور جاتی تھی میدان جنگ میں بھی، ملکہ بھی تھیں، پھر ملکہ سبا بھی تھیں جو بہت بڑی ایک ملکہ تھی۔ یہ آپ کو محسوس ہوا کہ بحیثیت عورت آپ کو خاص مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے جو مرد ہوتے ہوئے نہیں کرنا پڑنا تھا، یا آپ کو یا یہ ایک اور پریویلیج ہوتا ہے آپ کچھ ایک حد تک کہ ٹھیک ہے آپ کو پریویلیج تھا وہ کہ آپ کر سکیں؟ میرا خیال ہے شاید جیسے آپ نے کہا کہ مجھے یہ تھوڑی سی آسانی تھی، پڑھا لکھا ہونے کے علاوہ فقہ کی مجھے تعلیم تھی، قانون کی تعلیم تھی، اس سے بہت میرے لیے آسانی تھی کہ میں کلیدی باتیں کر سکوں، قیادت میں حصہ لے سکوں، اور مجھے کبھی کسی نے روکا نہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں یہ بڑی آسانی ہے۔ شروع تو ہوا زیادہ ایسی محفلوں میں جیسے آل پاکستان ویمنز ایسوسی ایشن ہے جس کی رانا لیاقت علی تھی بانی، شاید فاطمہ جناح تو اس میں نہیں تھی، بعد میں شاید آگے بھی ہو، لیکن یہ دونوں خواتین دیکھیں ہمارے لیے ایک رکھتی ہیں کہ ہم ان کے دیکھیں زندگی کو، ان کے ساتھ ہم بھی آگے بڑھے۔ تو میں سمجھتی ہوں اسلامی معاشرے میں، پاکستانی معاشرے میں عورتوں کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ بھی آپ بات کر رہی تھی ان کی عارفہ زاہدہ، ایسی باتیں کرتی ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے، مردوں کو بھی وہ باتیں نہیں پتہ، ان کی باتیں سننے سے انسان کو، خواتین کو بہت سی تقویت ملتی ہے کہ ان کی باتیں سنیں اور ان کے ساتھ ہم بھی نبرد آزما ہوں اور ان کی باتوں سے ہم مثال لیں کہ آگے زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ اور دیکھیے جو احکام قرآن ہیں یا سنت ہے اس میں کوئی تمیز نہیں کہ عورتوں کے لیے علیحدہ ہوں یا مردوں کے لیے علیحدہ ہوں، سب کے لیے یکساں ہے۔ اور اس میں ہمارے اوپر یہ اب ہے، بلکہ ایک ہمارے کردار کا حصہ کہ ہم نے یہ چیلنج قبول کرنا ہے اور ہم نے تمام باتیں ویسے ہی کرنی ہیں جیسے کہ ہمیں گائیڈنس ملی ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری ہماری خواتین ہیں جنہوں نے یہ مثال جو ہے اپنے سامنے رکھ کر اور اس پہ عمل درآمد بھی کیا ہے، تو اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ عورت نہ کر سکے۔ اور میرے حساب سے عورتوں کی ذہنیت اور سمجھ کئی دفعہ بہت سے مردوں سے آگے ہوتی ہے۔ اگر کسی بات میں کوئی الجھن ہو اور کوئی نہ بھی سمجھ سکے تو عورت اس کو گتھی کو کر لیتے ہیں حل۔ تو یہ ہماری خاص خصلت ہے کہ کوشش کرتے ہیں اور کرتے ہیں اور فہم سے کرتے ہیں، اور ہر وقت یہ ہے کہ آزمائش کے لیے تیار ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہمیں کوئی اس میں سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھیں، کیسی مثال ہے ہمارے لیے۔ تو ہمارے یہاں پاکستان میں یہ جو آپ کیا یہ تھی عارفہ سید، ایسی باتیں کرتی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، مرد ایسی باتیں نہیں کر سکتے جیسی کہ وہ کرتی ہیں۔ اور ان کی مثال ہمارے سامنے ہے
کہ اگر انسان چاہے علم حاصل کرنا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علم حاصل کرے اور اس سے آگے چلے. تو انہوں نے، میں سمجھتی ہوں، بہت سارے شعبوں میں علم حاصل کیا ہے، اور خواتین کے پاس زیادہ وقت بھی ہوتا ہے، زیادہ محنت کرنے کا بھی ایک ہوتا ہے ان میں صنف، اور دوسری بات یہ ہے کہ بات کو پھر سمجھ لینے کا اور اس کا اظہار کرنے کا. مردوں کے ہاتھوں کے کام جو ہیں وہ زیادہ نمایاں ہیں، اور دماغ کے کام جو ہے وہ عورتوں کے زیادہ ہیں، میرا خیال ہے نمایاں. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا، جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ کس طریقے سے ہمارے اسلام میں بہت زیادہ اگزامپلس ہیں، خدیجہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، فاطمہ ہیں، تو اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو اسلام میں جو سب سے پہلی شہید ہیں وہ بھی خاتون تھیں، سمیہ رضی اللہ عنہ. اور ہماری پاکستانی سوسائٹی کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے اسلام کے ساتھ کہ یہ ایک اسلامی سوسائٹی ہے. تو اسلام نے تو ہمیں یہ بتایا کہ پہلا جو شخص مسلمان ہوا خاتون، پہلی جو شہادت ہوئی تو وہ بھی خاتون کی. اور یہاں پر ہمیں یہ امپریشن دیا جاتا ہے کہ خاتون، جیسے آپ نے کہا، ایک سیکنڈری جینڈر ہے، خاتون کمزور ہے، ہمت نہیں کر سکتی، اور اس کو ہر چیز کی گئی ہے دبانے کے لیے، اور وہی اسلام کے نام سے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں ہماری پرورش ہوئی وہ معاشرہ خواتین کو وہ رتبہ نہیں دیتا جو ان کا تھا. اور میں سمجھتی ہوں اس کی وجہ سے جب مسلمان خواتین آگے بڑھنے کے لیے سامنے آتی ہیں تو کوشش یہی ہوتی ہے، مرد سمجھتے ہیں کہ ہم سے آگے نمبر نہ لے جائیں، جیسے سیدہ عارفہ زیدہ ہے، تو ہم وہ باتیں سننے کو تیار وہ نہیں ہوتے جس سے عورتوں کا کلیدی کردار سامنے ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ ناجائز سی بات ہے، آپس میں مقابلہ کرا لیں باتوں میں. میں سمجھتی ہوں عورت ہمیشہ آگے نکلے گی. عورت کی فراست زیادہ ہے، اس کی سمجھ زیادہ ہے، اس کے پاس وقت بھی زیادہ ہے کہ چیزوں کو دیکھے اور سمجھے اور اس پہ عمل کرے. اور عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اچھا، ہماری سوسائٹی میں ایک اور جو بہت بڑی چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ کلچر کو اسلام کے ساتھ، ریلیجن کے ساتھ جوڑتی ہے. تو اگر کوئی چیز کلچر میں ٹیبو ہے تو اس کو دین کے لحاظ سے بھی حرام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر پہلے اگر یہ خواتین کے لیے تدبیر کے طور پر کہا جاتا تھا کہ وہ اکیلی گھر سے نہ نکلے، تو اب ہم چونکہ ایک اسلامک کلچر بن چکے ہیں، تو اب اگر خاتون سیف ہے لیکن وہ بغیر محرم کے نکلے گی تو وہ حرام ہوگا. وہ صرف کلچرلی جرم نہیں ہوگا، وہ ریلیجیس لوگوں کی نظر میں بھی ہوگا. تو میں چاہتی ہوں آپ سے جاننا کہ ہماری سوسائٹی میں خواتین کس طریقے سے ایسی ٹیبو سے ہراساں ہوتی ہیں، ان کو فیس کرنا پڑتا ہے، جن پر ٹیگ دین کا لگایا ہوتا ہے، حالانکہ وہ ایک کلچر تنگ نظری ہوتی ہے. جیسے آپ نے خود کہا کہ دین میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ کوئی کام جو ہے خود نہیں کر سکتی، ہر کام کر سکتی ہے، اور موقع بھی ہے کہ کرے، اور باہر بھی اکیلی نکل سکتی ہے. لیکن اس کے تحفظ کے لیے یہ بات ہے کہ اگر احتیاطاً کسی کو ساتھ لے لیں جو ان کو محافظ کے طور پر ہر طرف سے کسی کوئی خطرے سے بچا لے، نہ ہو تو کوئی ایسی بات بھی نہیں، پھر بھی آپ کا کام تو چلتا ہی. اور جو بات آپ دلائل سے ثابت کر سکتے مرد نہیں کر سکتے. مجھے لگتا ہے ہمارے معاشرے میں اس سے ایگزیکٹ اپوزٹ خیال ہے، اور وہ یہ کہ عورت جذباتی ہوتی ہے، مرد دلیل سے بات کرتا ہے. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نہیں سمجھتی کہ درست ہے. اگر مرد کو دلیل نہ کسی بات کی پتہ ہو، آپ خاتون سے پوچھیں، وہ آپ کو ضرور جواب صحیح دے گی، کیونکہ اس میں سوچ زیادہ ہے، فہم زیادہ ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں بھی تو کیا بہت سی خواتین نے کی ہے. رانا لیاقت علی تو خیر خواتین کی انجمن کی تھی، لیکن وہ جو ہمارے یہاں فائنینس میں تھی، کیا ان کا نام ہے، اب بھی زندہ ہیں، شمشاد اختر کی بات کریں. شمشاد اختر بھی ہیں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا، بہت ہیں نمایاں. اور کوئی مرد کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کہے کہ یہ عورت جو ہے اس کی سمجھ فہم کم ہے اور میں اس سے زیادہ جانتی ہوں.
اگر آپس میں مذاکرہ کرا لے تو کبھی کوئی مرد جو ہے وہ نہیں اس میں کامیاب ہو سکتا. آپ کو نہیں لگتا یہ کچھ زیادہ جنرلائزیشن ہو جائے گی کہ ہم کہیں کہ مرد اور عورت کا یوں مقابلہ کر کے ہم کہیں کہ عورت کا یہ جنرلائزڈ ہم کہیں کہ عورت کا ایسا ہے؟ آپ کا میں سمجھتی ہوں کہ عورت اور مرد دونوں صنف برابر ہے. کئی معاملوں میں عورتوں کو زیادہ معلوم ہوتا ہے, کئی معاملات مرد زیادہ. مثلاً شاید عسکری کاموں میں آپ دیکھیں تو مردوں کی زیادہ فہم ہوگی سوائے رضیہ سلطان کے. وہ دیکھیں کیسے کرتی تھی. پاکستان کے قانون میں خواتین کا کیا کردار ہے؟ آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے. اور دوسرا, عالمی عدالتوں میں ہمارے وکیل یا ہماری خواتین وکیل کس قدر پہنچ پائیں آپ کے زمانے میں یا آپ کے زمانے میں, یا ابھی بھی بہت ضرورت ہے, ہم بہت پیچھے ہیں وکالت میں؟ ایک بات تو آپ سب سے پہلے سمجھ لیں کہ عورتیں گفتار میں مردوں سے آگے, اور اگر کوئی ایسا ہو شعبہ جہاں پہ یا کوئی محفل ہو جہاں ان کا آپس میں کوئی ہے مذاکرہ, تو عورتیں ہمیشہ کامیاب رہتی ہیں. اس لیے ہر طرف جاتی بھی ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ شمشاد اختر کا آپ نے بتایا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ابھی تک یہی سننے کو ملتا ہے کہ جب ایک خاتون جاب کرتی ہے تو اس کے ساتھ وہ گھر کو سنبھال نہیں پاتی ٹھیک سے. اس بارے میں آپ کیا مطلب رہنمائی کرنا چاہتے ہیں ہماری کہ کیسے چلا جائے دونوں کو چیزوں کو لے کر؟ یہ عورتوں کی خصوصیت ہے. مرد ایک کام سے زیادہ نہیں کر سکتا. عورتیں سب دو کام کرتے ہیں, گھر بھی چلاتی ہیں, گھر سے باہر کوئی کام ہے وہ بھی ساتھ ہی کر لیتی ہیں, اور اس میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وقت کو کیسے تقسیم کرنا ہے اور کس کام کے لیے کون سا وقت ضروری ہے. تو اس طریقے سے میں سمجھتی ہوں کہ کوئی دقت خواتین کو نہیں ہوتی جس شعبے میں بھی وہ ہوں. اور زیادہ تر دیکھیں نا میتھمیٹکس کا شعبہ عورتیں زیادہ حل کر لیتی. دوسرا کو بہت زیادہ فلسفے کی بات ہو تب بھی عورتیں کر لیتی ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے میں سمجھتی ہوں کہ عورت نہ کر سکے. کسی چیز میں وہ قیادت میں آتی ہے, کسی چیز میں مرد شاید اول نمبر میں ہو. یہ تو ایک وقت کی بات ہوتی ہے اور اتفاق کی بات ہوتی ہے. میم ایک کویشچن آپ سے میں کرنا چاہتی ہوں, وہ آپ کو جیسے مناسب لگے اس کا جواب دینا. ہمارے معاشرے میں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں مرد کامیاب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اپنے پروفیشن میں, اپنی ویسے سوشل لائف میں, وہاں کی خواتین کو بالکل گھر کے کونے میں ایک وہ کر دیا جاتا ہے. عام طور پہ یہ ایک امپریشن ہے. ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے, اور وہ عورت عام طور پہ پروفیشنل نہیں ہوتی, وہ صرف اس کو ایک سپورٹ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. آپ کے گھر کے معاملے میں یہ ایک بالکل سائڈ بائی سائڈ چلتی ہوئی چیز ہے. آپ اور آپ کے اسپاؤس ایکولی ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے رہے, دونوں اپنے اپنے کریئرز میں بہترین پرفارمنس بھی کرتے رہے, اور آگے بچے بھی. اس سب کے پیچھے کیا کلیہ ہے؟ یہ آپ کے اپنے اس میں ہے دیکھنے میں کہ یہ بات ایسے ہی ہے. کوئی مرد جو سمجھدار ہے نا, کئی مرد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سبقت لے جائیں, اس لیے وہ خواتین کو تھوڑا سا پیچھے رکھتے ہیں. جو مرد اس طرح کی ذہنیت کے نہیں ہیں وہ کبھی ایسا نہیں کرتے. تو میں بڑی خوش قسمت ہوں کہ میرے شوہر کو کبھی یہ خیال نہیں تھا. حلیم الطبع تھے اور وہ چاہتے تھے کہ میں نمایاں ہمیشہ لوں. آپ ان بچیوں کے بارے میں, ان بچیوں کو آپ کیا گائیڈ کرنا چاہیں گی جن کے پاس یہ فریڈم نہیں ہوتی کہ ان کے گھر سے ان کو سپورٹ کیا جائے؟ ہمارے معاشرے میں اس وقت کا جو ایک جنریشن ہے اس میں ایک ایلیمنٹ یہ آ جاتا ہے کہ وہ بچیاں پھر ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ اتنا ضروری ہے کہ وہ اس چیز کے لیے ہر چیز داؤ پر لگانے کی کوشش کرتی ہیں. آپ ان کو کیا گائیڈ کریں گی کہ کہاں رکنا ہے, کہاں تحمل کرنا ہے اور کہاں ڈٹ جانا ہے؟ یہ بیلنس آپ ان کو کیسے گائیڈ کریں گے؟ دیکھیں, کوئی بات آپ زبردستی یا ایک جستجو ویسی ہونی ہے جو باقیوں کے ساتھ حلیمی کے ساتھ. اگر آپ کوشش کریں کہ آپ سبقت لے جائیں,
کوئی مرد برداشت نہیں کرے گا کہ عورت دھونس کے ساتھ آگے نکلے. لیکن اگر آپ اپنی بات کریں سمجھ سے, بوجھ سے اور منانے کے, پھر کوئی بات نہیں ہے ایسی حلیمی کے ساتھ کہ یہ ہو نہ سکے. اور بہت کم ہی مرد ہیں جو اس بات کو قبول نہیں کرتے. میں تو بڑی خوش قسمت تھی کہ اگر کسی بات پہ میں جھجک بھی کرتی تھی تو میرے شوہر ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ جب سمجھ رکھتی ہیں تو آپ کیوں نہیں کھل کے بولتی, دوسری عورتوں کو بھی حوصلہ ہوگا. تو یہ بہت بڑی بات تھی. اور کسی وقت کہہ بھی دیتے تھے اگر کوئی سوال جواب کر رہے ہوتے تھے, یہ آپ ناصرہ سے پوچھیں, وہ مجھ سے زیادہ اس بات میں سمجھ بوجھ رکھتی ہے, مجھے شاید اتنا پتہ ہی نہیں. تو یہ تو ان کی اپنی انکساری تھی. لیکن کئی دفعہ ایسے کہہ بھی دیتے تھے اور اگلے کو قائل کر لیتے کہ میرے ساتھ مخاطب ہوں بجائے کہ کسی دوسرے شخص سے مرد سے مخاطب ہوں اپنا نقطہ حل کرنے کے لیے. میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ اگر کوئی عورت کامیاب ہوتی ہے تو سب سے پہلے ایک وہ پراؤڈلی بات بتاتی بھی ہے, اور مجھے لگتا ہے اس کی کامیابی کے پیچھے یہ وجہ بھی ہوتی ہے جس میں وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے فیملی سپورٹ تھی, مجھے کبھی کسی نے روکا نہیں تھا, میرا باپ اچھا تھا, میرا بھائی اچھا تھا, میرا شوہر اچھا تھا. آپ ایک مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک گریٹ وومن بننے کے لیے آپ کو سوسائٹی سے اور آپ کو اپنے رشتوں سے, اپنے گھر سے ایکسیپٹنس اور ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے. مطلب مجھے ایک اچھی عورت بننا ہے, اگر میرے گھر میں بہت مسئلے ہیں, مجھے سپورٹ نہیں مل رہی, مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم باہر نہیں جا سکتی, تم ملک سے باہر نہیں جا سکتی, تو obvious سی بات ہے میں اس طریقے کی کامیاب عورت بن بھی نہیں سکتی. تو کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کی سکسیس کے پیچھے کہیں نہ کہیں آپ کے گریٹ وومن بننے کے پیچھے آپ کی فیملی سپورٹ نے آپ کو بہت موٹیویٹ کیا ہو, آپ کے رشتوں نے آپ کو بہت موٹیویٹ کیا ہو؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سکسیس میں یہ چیز ٹریگر کرتی ہے کہ سوسائٹی کا اور گھر کا آپ کو موٹیویٹ کرنا, آپ کے ساتھ ہونا میٹر کرتا ہے؟ بالکل. بخیر میں اتنی بہت ونڈر وومن تو نہیں ہوں, لیکن جو بھی اگر معاشرے میں کوئی کردار ادا کیا وہ اپنے والدین کی وجہ سے کہ انہوں نے ہمیشہ مجھ پہ بھروسہ کیا, اور میں جس کام میں لیتی تھی دلچسپی اس میں مجھے گائیڈ کرنے کا. پھر میرے والد جو تھے وہ تھے طباعت و اشاعت میں, تو جس وقت وہ دفتر جاتے تھے اور میں فارغ ہوتی تھی جس دن, میں جا کے وہاں بیٹھ جاتی تھی. سب کتابیں جو ہوتی تھی نا, اس طرح آرام سے ان کا مطالعہ کرنا کہ کتاب پہ نظر نہ آئے کہ یہ کتاب کسی نے دیکھی ہے, تاکہ وہ یہ نہ ہے کہ ضائع ہو جائے, بک بھی جائے اور میرا بھی کام اس سے حل ہو. اس سے مجھے بہت آسانیاں ہوئیں, بہت ساری ایسی باتوں کا فہم ہو گیا جو شاید ہر ایک کو موقع نہیں ملتا. خیر اب تو دیکھیں نا لائبریریز اتنی اچھی ہیں کہ آپ جہاں لائبریری ایک میں جاتی رہی ہوں, اس میں قائد اعظم لائبریری, پہلے تو وہ ہوتی تھی جم خانہ میں, اب وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے. میں نے تو اب وہیں ہے جم خانہ میں ہے قائد اعظم لائبریری. تو بہت اچھا ہے, ان کے پاس کتابیں بھی بہت تھے. ان میں ایک خصوصیت تھی, وہ زیادہ کتابیں ایشو نہیں کرتے تھے, کہتے تھے آپ یہیں بیٹھ کے دیکھ لیں. اور ریڈنگ روم بڑا اچھا تھا اور سکون بھی وہاں بڑا تھا, تو آپ جو بھی دیکھنا چاہیں یا سیکھنا چاہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مثال لیں ان خواتین کی جنہوں نے کچھ کردار نمایاں ادا کیے ہیں معاشرے میں, تاکہ ان کی دیکھ بھال سے آپ کریں, اور لوگوں کے اوپر یہ نہیں کوشش کرنے کی جی ہم نے اپنا اس کا زمانہ ہے, جو اور کوئی کر سکتا ہے وہ یقین خاتون بھی کر سکتی. کسی شعبے میں شاید ہمارا اتنا نہ ہو سمجھ بوجھ جتنے مردوں کی ہوتی ہے, لیکن جہاں سمجھ بوجھ ہے تو آپ آہستہ آہستہ اپنے طرف قائل کر سکتے ہیں, اپنے گھر کے والوں کے لوگوں کو بھی, اور باہر جو معاشرے میں بھی ہیں کہ آپ یہ کردار ادا کر سکتی ہیں. جیسے ہماری عارفہ سیدہ نہیں کر, ہر بات میں ان کو سمجھ فہم ہے اور وہ مقابلہ بھی کر لیتی ہیں, لیکن اگر زبردستی کرے تو وہ کئی دفعہ لوگوں کو ناگوار گزرتی ہے کہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. ہاں, یہ تو کبھی احساس نہیں دینا چاہیے کسی کو کہ ہم اپنے آپ کو بہت بالا تر سمجھتے ہیں یا بہت اچھے سمجھتے ہیں. ملکہ سبا نے نہیں کبھی کیا تو ہم کیوں کریں, سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے نہیں کیا, حضرت عائشہ صدیقہ نے نہیں کیا, فاطمہ الزہرا نے نہیں کیا.
جب مردوں کی محفل میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ علم ہے یا ہمارے اندر ایک چیز کی قابلیت ہے اور خواتین میں نہیں ہے، یعنی وہ ان کو لیٹ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں. جب خواتین کی محفل میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم زیادہ قابل ہیں، ہم کیپیبل ہیں اور مرد ہم سے کم جانتے ہیں، یعنی اگر ہمارے پاس طاقت آ جائے تو ہم کر لیتے ہیں. تو میرا سوال یہ کہ ہم انسان کی سطح سے کیوں نہیں دیکھتے؟ خدا نے مرد عورت دونوں کو انسان بنایا، ایک دماغ دیا، ایک دل دیا. ہاں کچھ صلاحیتیں مرد کو زیادہ دیں جیسے فزیکل پاور، کچھ صلاحیتیں عورتوں کو زیادہ دیں جیسے اڈیپٹیشن، اور وہ بھی ان کے رولز کے مطابق. تو انسٹیڈ یہ کہ ہم کہیں کہ مرد زیادہ عقل مند ہے، خاتون زیادہ عقل مند ہے، ہم انسان کی بات کیوں نہیں کرتے کہ انسان ہے، انسان میں پوٹینشیل ہے. کچھ انسان جن کے اندر پوٹینشیل ہوتے ہیں ان کو استعمال کرنے کا موقع بھی ملنا چاہیے. وہ مرد بھی ہو سکتے ہیں، وہ خواتین بھی ہو سکتی ہیں. تو ہمیں انسان کے طور پر کیوں نہیں دیکھا جاتا سوسائٹی میں؟ انسان کو انسان کے طور سے ٹریٹ کیوں نہیں جاتا، مرد یا عورت؟ احساس کبھی نہیں تھا. کئی ایسے مواقع ہوتے ہیں یا ایسی محفلیں ہوتی ہیں یا ایسا شعبہ ہوتا ہے جس میں مرد اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ عرفہ سمجھتے ہیں. اب شاید اس میں آپ کا اتنا مشاہدہ نہ ہو جتنا ان کا، تو کسی کی بات کاٹ کے اور اس کے ساتھ ایک مقابلہ کرنے کی تو محفل نہیں ہے نا. ہم نے یہ دیکھنا کہ ہماری باتیں جو ہیں وہ اگلوں کو قائل کرنے میں زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں اور بات سمجھنے میں اور سمجھانے میں، تو پھر تو ہم کوشش کریں. لیکن یہ تو نہیں کہ کوشش کریں کہ زبردستی ہم ان کو سبقت لے جائیں. ہم نے سبقت تو نہیں نہ لینی، ہم نے تو وہ کردار ادا کرنا ہے کہ میں ممد ہوں اور معاون ہوں. میں یہ نہیں کوشش کر رہی کہ میں ہر بات سمجھتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ میرے شوہر جو عمر میں مجھ سے بہت سینئر تھے اور بہت ساری باتیں جانتے تھے، انہوں نے بھی شروع کے چند مہینوں میں اس بات کا اندازہ کر لیا کہ بات خاتون کی بھی سننی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. کوئی باتوں میں آپ کا ایک فرق نظریہ ہوتا ہے، آپ ایک فرق اینگل سے بات کو دیکھتی ہے اور اس کا اظہار بھی کر سکتی ہے اور بات میں وضاحت بھی ہو جاتی ہے اور اگلے کے لیے آسانی بھی ہو جاتی ہے. تو یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے، لیکن مقابلہ ہم نے نہیں کرنا، صرف نرمی سے اور ہر ایک کے ساتھ مل جل کر بات آگے بڑھائے. میرا بہت دل کر رہا تھا یہ پوچھنے کا کہ آپ نے وکالت، یہ عدالت میں، وکالت بھی ہاں یہ سارے میں آپ نے پاکستانی معاشرے کو دیکھا ہے، لیکن مجھے بار بار محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کا ایک سرفیس لیول ہوتا ہے نا کہ ایک بہت خاتون، مطلب میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جیسے پاکستان میں خاتون کو بہت مسائل درپیش ہیں، لیکن آپ کا یہ ہے کہ نہیں، عورت سب کر سکتی ہے. تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ فرق ہمارا نظریہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ ہماری سوچ کا ہے یا ہمارے ایکسپوجر کا ہے؟ ایج کی چاہٹ. لیکن اگر آپ آرام سے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پہ ذرا توجہ دیں، کوئی ایسی بات نہیں، خاص چیزیں ہیں شاید مرد میں سائنس میں، کیمیا میں آگے ہوں، سبقت رکھتے ہوں، باقی عام جو معاشرے کے مسائل ہیں ان میں سمجھتی ہوں خواتین زیادہ سمجھ اور فہم رکھتی ہیں اور کامیابی بھی زیادہ رکھتی ہیں اگر وہ سلجھانے میں معاملے کو صبر سے کریں اور استقامت سے کریں اور مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کریں. ہمارا مقابلہ کس سے؟ کئی دفعہ میں نے دیکھا میرے شوہر اتنے پڑھے لکھے تھے، بہت بڑے عالم تھے، ڈاکٹر تھے جیسے، اور ڈاکٹرز کتابوں کے. کئی دفعہ وہ کہتے تھے آپ ناصر سے یہ بات پوچھیں، اس میں سمجھ زیادہ رکھتے ہوں گے، کیونکہ ان کو آپس کی ہماری جو گفتگو تھی ہمیشہ گھر میں بھی ہوتی تھی، تو اس بات کے قائل ہو گئے تھے کہ کئی یہ الجھانے میں گتھیاں شاید کام زیادہ آ سکتا ہے، سمجھ تجربہ زیادہ ہوتا ہے. وہی نا، مطلب مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ریئر چیز ہے ہمارے معاشرے میں مرد کا ایسا ہونا. میں اپنے ارد گرد بہت مرد دیکھے ہیں، لیکن وہ ایک ایسے اپنے اس زام کی پوزیشن پہ ہوتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے،
اور ہم بتائیں گے کیا کرنا ہے اور تمہیں نہیں معلوم اور تم تو ناقص العقل ہو. یہ بات ایسے پہلے ایک انسان کے رویے کی ہوتی. اگر آہستہ آہستہ گفتگو میں آپ ان کو قائل کر لیں تو رویے بدل جاتے ہیں. میں کہہ رہی ہوں کہ شروع میں تو ہر مرد سمجھتا ہے کہ میں ہر ایک سے زیادہ قابل ہوں، لیکن اگر آپ گفتگو سے اپنی قابلیت کو اور اپنا حوصلے کو برقرار رکھیں تو پھر وہ خود ہی قائل ہو جاتے ہیں، اور ایسے قائل ہوتے ہیں کہ وہ قائل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود ہی انسان ہو جاتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کا چیف جسٹس بننے کا کیا سفر تھا اور کیسا سفر رہا، اور آپ کا شوق کس طرح سے بنا اس طرف آنے کے لیے؟ میں نے ایک دن اخبار میں اشتہار دیکھا کہ میں بالکل میرا قانون کی طرف کوئی توجہ تھی نہیں کہ قانون کا امتحان جو ہے فرسٹ ایگزامینیشن ان لا وہ 1 مہینے کے بعد ہے، اور آپ اب جمع کرائیں داخلہ فیس تو آپ کو امتحان دے سکتے. میں کچھ نہیں کر رہی تھی، میں نے کہا چلے یہی کر لیں. میں نے فیس داخلہ جمع کرا دی اور میں نے کتابیں لے لی، تو میں نے امتحان کی تیاری کرنا شروع کری. تو کتابیں میں پڑھتی ہوتی تھی لیکن ذرا تحمل سے، اور اس طرح نہیں کہ میں گھریلو معاملات میں اس کا دخل ہو. تو میرے شوہر پوچھنے لگے آپ کیا کر رہی؟ میں نے کہا میں سوچتی ہوں میں قانون میں ذرا تھوڑا سا زیادہ جانوں اور پہلا امتحان جو ہوتا ہے قانون کا وہ لے لوں. تو آگے سے مسکرا کے کہنے لگے یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ اتنا آسان نہیں جتنا آپ سمجھتے. میں نے کہا ہر کام جو ہے اس کو آسان کرنے کے لیے آپ کو خود صبر تحمل اور ایک تحقیق کی ضرورت ہے. تو میں دیکھ لوں گی، اگر میں ہو گئی کامیاب تو اچھا ہے، ناکام ہوئی تو. جس وقت میں نے امتحان دیا تو ان زمانوں میں امتحان اخباروں میں بعد میں اشاعت ہوتی تھی کیونکہ کم لوگ تھے. لاء کالج میں پہلے لگ جاتے تھے. پرائیویٹلی میں نے کیا، باقی سب اسٹوڈنٹس بڑے بڑے عرصے سے آ رہے تھے. 1 سال کا پہلے ہوتا تھا فرسٹ ایگزامینیشن اور 2 سال کے بعد سیکنڈ. اب تو 4-5 سال کا کورس ہو گیا میرا خیال. ہمارے وقت میں تو یہ بہت آسانی تھی کہ 2 سال میں آپ آر ہو گئے، پار ہو گئے. پہلا امتحان میں نے کر تو لیا. اب میں گئی ہوں اس کو اسکول کالج میں نتیجہ اپنا دیکھنے، تو میں حیران ہو گئی کہ سر فہرست میرا نام تھا. تو میں اس بات پہ میں نے سوچا شاید کوئی غلطی ہو گئی. میں نے پوچھا کہ یہ نمبر اور یہ جو ہے موقع یہ میرا ہی ہے؟ کہنے لگے ہاں جی آپ کا ہی ہے. تو پھر وہ ایک نیشنل ٹیلنٹ ایوارڈ بھی وہ دیتے ہیں، وہ بھی مل گیا. تو جب میں گھر آئی میں تھوڑی سی پریشان تھی کہ یہ 1 مہینے کی کارکردگی سے میں نے کیسے سر انجام دے دیا. میرے شوہر کہنے لگے میں نے کہا تھا نا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، تو آپ کا نتیجہ ظاہر ہے کوئی حوصلہ افزا نہیں. تو میں نے بتایا، میں نے کہا تو بہت حوصلہ افزا ہے. تو کہنے لگے بس یہ زمانے کا نظام ہی برہم ہو گیا اور اس میں وہ معاشرے میں معیار نہیں رہا جسے ہو سکے. میں نے کہا جو بھی آپ سمجھتے ہیں اب تو ہو گیا. تو میں سوچتی ہوں انشاءاللہ میں آگے بھی کوشش کروں گی. میں نے کچھ نہیں کیا سارا سال، بچے گھر میں تھے، گھر کا سنبھالنا، بچوں کی پرورش کرنی، اسی میں سارا وقت گزر گیا. پھر 1 مہینہ رہ گیا، میں نے کتابیں لے کے سارا کچھ سیکھ لیا. امتحان دیا، 2nd پوزیشن میری آ گئی. تو میں سمجھتی ہوں کہ جس بات پہ آپ حوصلہ کر لیں اور جس میں آپ کا سامنے کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، یہ تو مقابلہ پوشیدہ ہے نا کہ آپ کیسے کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ سبقت لے جائیں اور آپ سبقت لے جائیں تو اچھی بات ہے. اگر نہ بھی لیں تو دیکھیں نا کوئی اور بہتر بھی ہو سکتا. کوئی ایسا بات تو نہیں کہ ہم نے ساری دنیا کو سر کر لینا ہے. جو سر کر سکتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. تو آپ کو اس ساری جرنی میں کوئی مشکلات پیش نہیں آئیں؟ مجھے نہیں کبھی آئی. شروع میں میرے شوہر کہتے تھے یہ اتنا آسان نہیں، تضحیق کے طور پہ کہ یہ قانون اتنا آسان تو نہیں ہے کہ ہر بندے کی سمجھ میں آ جائے. میں نے کہا چلیے نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا، اگر آ جائے گا تو بڑی اچھی بات ہے. میں نے کہا خواتین کے لیے کتنی آسانی. تو جب میں نے امتحان دے دیا اور دونوں امتحانوں میں اچھے نتائج آئے، پھر میں نے سوچ لیا کہ خواتین کو قانونی مسائل میں مردوں کے پاس جانے سے کتنا
کئی دفعہ ان کو نہیں ہمت نہیں ہوتی، حوصلہ نہیں ہوتا، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں آپ کے گھر میں، اس کے لیے گھریلو مسائل کے لیے خاتون کا مشورہ ہونا ضروری ہے. تو میں تو بتاتی تھی، پڑھانا میں نے شروع کر دیا لاء کالج میں. میں نے کہا کسی خاتون کو کوئی مسئلہ ہو، اگر میرے ساتھ مشورہ کرنا چاہیں تو میں ہر وقت حاضر ہوں اور میں کوئی فیس نہیں لیتی. تو اگر اس سے فائدہ ہو جائے ہماری اپنی خواتین کو تو اس سے آگے کیا بات ہو سکتی ہے. تو بہت خواتین اس کے بعد آگے آئیں بھی. اور سب سے آپ نے کہا نا سب سے پہلی میں خاتون وکیل تھی، سب سے پہلی ماجدہ رضوی تھی کراچی کی. وہ بڑی دیر کسی لاء چیمبر میں کام کرتی رہی. تو پھر ایک دن انہوں نے اپنی پریکٹس شروع کر دی. پتہ نہیں جج بنی یا نہیں بنی، میرا خیال ہے جج بھی بنی تھی. اور ہماری تو اب دیکھیں چیف جسٹس خاتون عالیہ نیلم، کوئی بات بھی ہو سکتی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان ابھی تک نہیں ہوئی، لیکن عائشہ ملک ہماری لاہور کی ہیں، سپریم کورٹ میں بھی ہیں اور بڑے اچھے اچھے فیصلے دیتے ہیں. کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی مرد کا بہتر فیصلہ ہو یا اس میں آپ کو کوئی ایک یک طرفہ لگے کہ مردوں کے ساتھ زیادتی ہے اور عورتوں کے ساتھ نہیں. خواتین کی یہ خاص بات ہے، وہ کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں کرتے، اور یہ سب سے ضروری ہے. اور ایک ہے یہ صبر و تحمل رکھنا. میں نے جب عدالت کی ہے، وکالت بھی جب کرتی تھی تو آرام سے دھیمے انداز میں، تو میری بات کے قائل ہو جاتے تھے جو تھے جج. اور جب مجھے یہ ملی ایک پوزیشن تو میں نے دیکھا کہ ہر ایک کو صبر اور تحمل سے سمجھے، اور جو ذرا گھبرائے اس کو آپ تھوڑی سی اس کی کرے حوصلہ افزائی، تاکہ ہر بندہ، کئی دفعہ لوگ حوصلہ نہیں رکھتے، اور اگر آپ حوصلہ افزائی کریں تو بڑے بڑے مقام حاصل کر لیتے ہیں. مجھے اللہ کا بڑا شکر ہے، اور میں کہتی ہوں شاید میرے شوہر کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. کبھی کوئی راستے میں نہیں ایسا محسوس ہوا کہ کوئی رکاوٹ ہے. جو بھی اس شعبے میں کام کرنے کی کوشش کی وہ حاصل ہو. لاء کمیشن کی میں ممبر رہی ہوں، جج میں رہی ہوں. تو میں سمجھتی ہوں یہ بڑا موقع تھا، میری خوش نصیبی تھی، اور دوسری خواتین کے لیے ایک راہ گزر ہوگی کہ وہ بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ کی کہانی سنا، اٹ واز ریئلی انسپائرنگ اینڈ ریئلی موٹیویشنل فار می ایون. لیکن ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ ہر خاتون کو ویلیڈیشن نہیں ملتی، خاندان سے سپورٹ نہیں ملتی، اسپیشلی جو بہت آرتھوڈاکس فیملی سے بلانگ کرتی ہیں یا بیکورڈ ایریا سے. تو آپ کی کہانی سے جو چیز میں نے دیکھی کہ آپ صرف اپنے ہسبینڈ کے مشورے سے یا ایک اوور آل جو جنرل ویو تھا قانون سے متعلق کہ آسان ہے نہیں آسان، آپ نے اس پر رلائی نہیں کیا. یو ہیڈ فیتھ ان یور سیلف. تو ایسی خواتین جن کو ویلیڈیشن نہیں ملتی، وہ کسی مقام پر پہنچ بھی جائیں تو کسی بھی ریزن سے، جیلسی، ایگو، کسی بھی ریزن سے ان کو ویلیڈیشن نہیں ملتی. تو کیا آپ کے نزدیک خود پر یقین رکھنا ان کے لیے کافی ہے؟ بہت ضروری ہے. سب سے پہلے آپ نے جیسے فرمایا کہ اپنے خود اعتمادی ہونی چاہیے، اور آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کا کسی سے مقابلہ نہیں، آپ نے اپنا سکہ جمانا ہے، اور اگر آپ اس میں کامیاب ہو جائیں تو کوئی نہیں یہ کہہ سکتا آپ کو کہ یہ آپ نے صحیح نہیں کیا. بڑی عورتیں ہیں جو اب آئی ہیں اس شعبے میں، دیگر شعبوں میں آئی ہیں، عسکری شعبوں میں آ گئی ہیں، جرنیل بن گئی ہیں. تو ہر صلاحیت خاتون کے پاس ہے. جس طرف آپ کا رجحان ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں، کوئی روک نہیں سکتا. اور اگر آپ آرام سے کریں تو کوئی یہ بھی نہیں سمجھ سکتا کہ یہ جی ہمارے اوپر اپنا کوئی سکہ جمانے کے لیے کر رہے ہیں. اچھا، میں آپ نے جو بات کی اس میں صرف 2 باتیں ایڈ کرنا چاہوں گی. ہماری انگلش میں ایک سینگ ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس وقت آپ ایک پرندے کی اڑان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، آپ مانتے ہیں کہ ہاں تم اڑ رہے ہو،
اس کے بعد اگلی بات آتی ہے. اور دوسرا یہ کہ میں نے اکثر دیکھا ہے خواتین کو کہ ہم ڈر رہے ہوتے ہیں جب ہمارے سامنے اسٹرگل ہوتی ہے کہ سکارز آ جائیں گے, چوٹ لگ جائے گی, مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو میرے خیال سے اور میرے چھوٹے موٹے تھوڑے بہت ایکسپیرینس کے مطابق, یور اسکارز ٹیل یور اسٹوری. آپ کے ایک عام انسان جس کو کچھ چہرہ بگڑا ہوا ہے, بازو ٹوٹا ہوا ہے, تو اس کو آپ ایسے نہیں دیکھیں گے کہ ایک ایسپائریشن کی نگاہ سے. لیکن جب کوئی فوجی محاذ سے واپس آتا ہے, اس کا بھی بازو کٹا ہوگا, کچھ ہوگا, ہم اپنے بچوں کو بھی دکھا رہے ہوں گے, اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دکھا رہے ہوں کہ وہ دیکھو, دس از این اچیومنٹ. تو میں صرف یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اپنی اسٹوری میں جتنے بھی وونڈز آتے ہیں, اسکارز آتے ہیں, یہ آپ کو مزید گلوریفائی کرتے ہیں. ان سے ڈرنا نہیں چاہیے, ان کو جتنا ایمبریس کریں گے اتنا طاقتور بنیں گے. آپ نے خود تو بات ساری کر دی. جو ڈر گیا وہ مر گیا. تو ڈرنا کس بات سے؟ آپ کو اپنے پر اعتماد رکھنا, اور آپ نے جو کام بھی کرنا ہے اس میں آپ طے تک مسئلے کے پہنچے, تاکہ آپ کے سمجھ میں اور فہم میں ساتھ بات اس کو سلجھانے کی ہو. تو آہستہ 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 وہ خود ہی سلجھ جائے گا. آپ کو زبردستی کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. ہماری آسمہ جہانگیر بہت بڑی قانون دان تھی. جلد عمر میں ان کی ہو گئی وفات, لیکن شاید مزاجن وہ ذرا زور لگانے والی تھی, تو مرد ہمیشہ کہتے تھے کہ نہیں جی عورت کا یہ کام ہی نہیں ہے. تو اگر آپ کبھی کسی پہ زور نہ لگائیں تو یہ کبھی اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ ایسی بات ہے. اتنی بات ہے. بہت ساری عورتیں اب قانون میں ہیں, اس شعبے میں جا رہی ہیں آگے, اور شروع میں لوگ تصدیق بھی کرتے ہیں, ایسی نظر سے بھی دیکھتے ہیں کہ نہیں, تو خود آہستہ آہستہ آپ اپنی کارکردگی سے اگلے کو قائل کر لیتے ہیں. بہت سارے مقدمے عورتیں بات کرنے میں ماہر ہیں, تو جب میں دلائل پیش کرتی ہوں, میرے دلائل, اب تو خیر میں کرتی نہیں, جب کرتی تھی نا تو جج کہتا تھا جی بات آپ کی ختم ہو گئی. میں نے کہا آپ موافقت دیں تو میں اور بھی کر لوں گی. تو میں بات کرتی جاتی تھی تو دوسرا وکیل حیران پریشان ہو جاتا تھا کہ اب میں کیا کروں. تو دلائل دینے میں بھی ایک انداز ہوتا ہے جس میں میں سمجھتی ہوں کہ خواتین گھر میں آپ دیکھیں کتنے سارے آپ کو مواقع ہوتے ہیں جب آپ کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ آپ کا جو نظریہ ہے وہ صحیح ہے, اور دلائل سے ہی ثابت کر سکتے ہیں. کوئی ہم نے وہاں بھیگا بشت تو نہیں کسی سے کرنی. بچوں کے ساتھ خاص طور پر. ہاں, اور میں دیکھتی ہوں کہ بچوں پہ اگر سختی کرے نا, اس کا نتیجہ فائدہ مند نہیں ہوتا. اگر نرمی سے اور ان کو قائل کرنے کے طریقے سے ہو تو ہمیشہ بہتر. اب آپ نے پیچھے بھی آسمہ جہانگیر کی بات کی, تو میں اس پہ میں اس بارے میں اکثر سوچتی ہوں کہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہاں ایک خاص انداز سے دلائل دیے جانے چاہیے, لیکن کیا ہمارے جیسے معاشرے میں جہاں پر بات نہیں سنی جا رہی, تو پھر کیا وہ انداز نہیں اپنانا چاہیے جہاں پہ سب سننے پر مجبور ہو جائیں کہ ہاں اب یہ اب سننی پڑے گی بات, اتنے ٹھوس انداز میں, اتنے کھڑاکے سے بات کہی جائے کہ ہاں اب سننی پڑے گی. آسمہ جو تھی وہ میں سمجھتی ہوں بہت لائق, اور اس فیلڈ میں شاید اولیت رکھتی تھی. زیادہ کام چیمبر میں کرتی تھی, لوگوں کو تمیز سکھانی, لوگوں کو بات کرنے کا ڈھنگ سکھانا, خواتین کو سمجھانا کہ آپ نے اس طرح اپنے بحث مباحثے سے لوگوں کو قائل کرنا. تو میں سمجھتی ہوں وہ بہت کامیاب اس میں تھی کہ انہوں نے لوگوں کے لیے ایک جیسے درس گاہ شروع کی ہوئی تھی خواتین کی, جس میں وہ ہر ایک کو مثال دیتی تھی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, بہت جوان عمر میں گزر گئی. میرا تو خیال تھا وہ پہلی ہماری خاتون جج بنے گی, لیکن بس گزر گئی جلدی, ان کا موقع نہیں ملا. میم ایک کویشچن آپ سے یہ بھی کرنا چاہوں گی میں کہ آپ نے جتنا عرصہ ایز جج پرفارم کیا, آپ نے کیا دیکھا کہ جو کیسز آپ کے پاس آ رہے ہوتے تھے اس میں آپ کو کیا لگتا تھا کہ خواتین ایک پازیٹیو رول پلے کر رہی ہیں سوسائٹی میں, یا مطلب آپ ان کے رول کو کس طرح سے دیکھیں گی؟
میں سمجھتی ہوں کہ خاتون جو ہے نا اس میں تحمل بھی زیادہ ہے، برداشت بھی زیادہ ہے، سمجھ فہم بھی بہت ہے، تو وہ ہمیشہ ایسا کردار ادا کرتی ہے جس سے اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں، اپنے بچوں پہ مثبت اثر ہو. اور اکثر و بیشتر یہ ہوتا بھی ایسے ہی ہے، لیکن شوہر کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں جو بہت اچھی مثال پیدا کرتے. تو یہ تو دونوں طرف سے آپ کہیں گے کہ دونوں موقع کی بات ہے. ٹھیک. اور ایز اے مدر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بچوں میں، کیونکہ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں نا کہ جن لوگوں کے پاس قانون کی یا صحیح غلط کی سمجھ ہوتی ہے وہ بعض دفعہ چیزوں کو اتنا بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بچوں کو بھی چیز اتنی بلیک اینڈ وائٹ میں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ درمیان کا راستہ، وہ ذرا تحمل، وہ حلم جس کی آپ بات کر رہی ہیں، وہ کہیں بیچ میں سے شاید مس آؤٹ ہو جاتا ہے. تو ایز اے مدر آپ کے ماشاءاللہ بچے ایک اچھی پوزیشنز پر ہیں، اپنی بات پر ڈٹنے والے، اسٹرانگلی اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرنے والے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتی ہیں کہ آپ کی وہ کیا ایسی پریکٹسز تھیں یا آپ کے ہسبینڈ کی وہ کیا پریکٹسز تھیں جس سے بچوں میں حلم بھی آیا اور اپنے پوائنٹ آف ویو پر ڈٹنا بھی آیا؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بچوں کی اپنی ہوتا ہے توجہ کا اور مزاج کا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا آپ نے دیکھا کہ آپ کے والد بھی رہ چکے ہیں جج اور وکالت کرتے رہے ہیں یا قانون کے شعبے سے منسلک تھی، اور آپ کی والدہ بھی. اب ضروری نہیں کہ اسی کنویں کے مینڈک بن جائے. دنیا بڑی وسیع ہے، ہر قسم کے معاشرے میں مواقع ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اسی کے اوپر ہم نے ایک نقل کرنی ہے. آپ کو فرق کردار ادا کرے. انہوں نے سارے پہلو دیکھ کے، دونوں میرے بیٹے وکیل ہیں، ایک ذرا صبر تحمل سے بات کرتا ہے، وہ کامیاب وکیل ہے، دوسرا ذرا تھوڑا سا کسی وقت دھونس. اس کو جج بنانے کی جب آفر ہوئی کہنے لگی میں نہیں بننا. میں کہتی ہوں شکر ہے نہیں بنا، اسے اگلے کے اوپر سے اس نے کوشش کرنی تھی کہ میں اس پہ اپنا اثر انداز ہو. تو پریکٹس دونوں کر رہے ہیں. وہ جو ذرا صبر تحمل سے کرتا ہے میرا خیال ہے اس کی پریکٹس بہتر چل. آپ کی ان ساری باتوں سے جو ایک چیز میں نے جو ایک طرح سے کہہ لیں کہ جو ٹیک اوے نوٹس جو میں نے لیے آپ کی اس ساری بات سے، اس میں ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں، آپ ابھی اسٹرگلنگ فیز میں ہیں یا آپ کامیاب ہو چکے ہیں یا آپ کچھ کرنے کا سوچ رہے ہیں، جب تک آپ میں وہ تحمل اور وہ ٹھہراؤ نہیں ہے تب تک آپ کلیئر نہیں ہو سکیں گے کسی بھی چیز میں. آپ تب تک اپنی منزل پہ وہاں تک پہنچ نہیں پائیں گے کیونکہ آپ راستے میں الجھ جائیں گے. علامہ اقبال نے فرمایا ہے، ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ، اندھیری شب میں چیتے کی آنکھ ہو جس کا چراغ. تو بس آپ دیکھنے کی صلاحیت رکھیں، بات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو منزل مقصود پہ خود ہی پہنچنے کی ہمت ادا کر دیتا ہے. اور اس پہ کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی رکاوٹ ہو. میں نے تو کم سے کم کبھی کسی وقت کسی نے تصدیق بھی ہو تو میں نے نہیں زیادہ توجہ دی، اور جس وقت میں جج بنی ہوں تو یہی نہیں تھا خیال وکلا کا کہ جج خاتون کے آگے ہم کیوں پیش ہوں، جی ہم کیوں دلائل پیش کریں. میرے ساتھ پہلے میں بنی تھی اور 2 اور فخر النساء کھوکھر بھی تھی اور طلعت یعقوب بھی. تو طلعت یعقوب تو تھوڑی دیر میں چلی گئی کہ ان کے متین نہیں تھی، اور دوسرا ان کی سمجھ فہم اتنی نہیں تھی. وہ اس لیے بن گئی کہ ان کی بہن جو تھی وہ MNA تھی، تو ان کو موقع ملا وہ ہو گئی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکی. اور فخر النساء کھوکھر بہت اچھی جج بنی، لیکن وقت نے ان کا ساتھ نہیں دیا، ان کا جلدی انتقال ہو گیا. نہیں تو وہ آگے بھی جا سکتی تھی. اس وقت جیسے میں نے کہا ہمارے سپریم کورٹ پہ بھی خواتین ہیں، اور یہ پہلی دفعہ اس صدی میں خاتون جج وہاں گئی ہیں، اور کافی اس میں محنت طلب تھی، کیونکہ وہ مرد یہی کہتے ہیں کہ نہیں یہ صرف مردوں کی وہ ہے،
لیکن کامیاب ہیں عائشہ ملک، اور اب تو 2 ہیں، مسرت ہلالی بھی ہیں. اور انشاءاللہ اگر کوشش کریں اور محنت کریں، اصل میں محنت پہ ہر چیز کا انحصار ہے. جو کام آپ محنت سے کریں گے اور اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی دے گا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شعبہ آپ کے سمجھ میں نہیں ہے، کسی کی ہوتا ہے کسی کو نہیں، تو آپ کوئی دوسرا شعبہ اپنا لیں. نیٹنگ کا بھی ہو سکتا ہے، نیٹنگ اسکول کھول سکتے ہیں، فیملی ویلفیئر سوسائٹی کھول سکتے ہیں. مسز کرامت کتنی کامیاب تھی، میں تو کر ہی نہیں سکتی جو وہ کرتی. تو اس طرح ہے. عابدہ گرمانی اپنے شعبے میں بہت تھیں، اب بھی ہیں. مسز کرامت تو شاید گزر گئی ہیں، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے. لیکن یہ ایسی خواتین ہیں جو ہمارے لیے ایک روشن چراغ کی طرح ہے، اور ان کی ہم جتنی بھی کوشش کریں ان کی باتوں پہ عمل کرنے کی، تو انشاءاللہ اللہ کامیابی دیتا. میرا سوال تھا کہ اقبال کیا آپ کے بھی انسپریشن تھے، اور اقبال کے ساتھ ایک شعوری تعلق یا خاندانی تعلق آپ پر کس طرح اثر انداز ہوا؟ تھی بہت بہت میں متاثر تھی، اور بچپن سے ہی ان کا کلام جو تھا نا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، بڑا مشہور ہوتا تھا ہمارے زمانے میں اسکول پہ. پھر آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ جھاڑیاں چمن کی وہ سب کا چہچہانا. اتنی سمپل سی بات تھی لیکن بڑا مجھے اچھا لگتا. پھر وہ میں بے زباں ہوں قیدی میں جیل اس میں ہوں قفس میں، تو چھوڑ کے دعا لے، اور آتی نہیں وہ باہر، سب ہے نا باہر وہ اس میں ہے قید میں، کہتا ہے آتی نہیں صدائیں ان کی میرے قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں. لیکن تحمل کیا تو وہ بھی آزاد ہو ہی گیا. تو یہ صرف یہ ہے کہ کوشش کے ساتھ جیل توڑنے کی کوئی کوشش کرے پھر پکڑ لیتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بینگ اے لاء اسٹوڈنٹ اینڈ بینگ ان مڈ 20s، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی، آلدو اٹ از بیسک، لیکن میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ ایک اچھا وکیل بننے کے لیے ایون فار دا میلز یو ہیو ٹو گیو around about 30 to 40 years, like you have to do the struggle and you have to build your chamber and you have to build your, like you have to do struggle in the practice and you have to build کہ آپ آئے ہو یہاں سے، آپ نے یہاں سے اس پوائنٹ تک اچیو کیا and you are doing struggle, right? If I talk about myself, I'm in my my early 20s. So being a female in Pakistan and you have like your parents and then there is a pressure. I know I have seen women around me, they are very talented, they are very they have very smart wit, they have so much wisdom, اور وہ چیزیں اتنے اچھے طریقے سے کرتی ہیں. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہمیں صبر بہت ہوتا ہے، ہمیں تحمل ہوتا ہے، ہمیں اسٹرگل کرنے کی ایک جد و جہد کرنے کی ہمارے اندر ایک خواہش ہوتی ہے، اور ہم اسے کرتے بھی ہیں. when we want to prove ourselves we do it. لیکن when it comes to our parents, sometimes they say کہ okay, how long will it take? اچھا ایڈوکیسی کرنی ہے، کتنا ٹائم لگے گا؟ اچھا جوڈیشری کرنی ہے، how long it will take? Give us some span of time. 1 سال 2 سال 3 سال 3 سال کافی ہے حفصہ. I said کہ it will take time. I'm just a last year student. I have to figure out whether I want to do advocacy or judiciary. I will study both of them and I will give you answers. But don't you know there is a pressure of getting married or think about your future. So what do you say? Can a woman go ahead and be in a marriage and continue the career that she wants to, or she should first figure out what she wants to do, then only step ahead? She shouldn't be accepting another responsibility before she has not given a thought کہ اس نے کرنا کیا ہے. Even though she is doing all the hard efforts and everything, she should know کہ اچھا میں نے اب جس چیز کو پرسیو کرنا ہے میں اسے کر لوں گی. یہ بات تو بہت اہم ہے کہ آپ ہر ایک کی ایک پشت پناہی سے ہی آگے چل سکتے ہیں، اپنے طور پہ نہیں، اور آپ کو مقابلہ کرنا پڑے تو بہت دشوار ہے. تو اگر آپ اس انداز سے کریں
جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں صبر اور تحمل سے. تو آپ کو میں نے پاس کر لیا تھا BA اور میں آگے تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی. میں نے سوشیالوجی بھی اٹینڈ کی, فلاسفی بھی اٹینڈ کی. یہ سب چیزیں مجھے کو تھوڑے تھوڑے دن کے لیے جاتی تھی, مجھے نہیں, بھائی نہیں. تو میرے والدین کہہ رہے کہ چھوڑو یہ سب, اعلیٰ پڑھائی, شادی ہو جائے گی, سب ٹھیک ہو جائے گی. میں نے کبھی اس میں ان سے اعتراض نہیں کیا یا بحث مباحثہ نہیں کیا. شادی ہو گئی. میری خود قسمت ہی تھی کہ میرے شوہر جو تھے وہ بھی شروع میں کہتے تھے یہ اتنا آسان نہیں ہے, لیکن جب میں نے ثابت کر دیا امتحانوں میں کہ میں آ گئی ہوں. اور میں نے شروع کیا تھا قانون کا مطالعہ 45 سال کی عمر. جج بھی میں تھوڑی دیر رہی ہوں اس لیے کہ وکالت اور عدالت میں عمر کا ایک قید کی پابندی ہوتی. 62 سال سے آگے تو آپ جا ہی نہیں سکتے. اور اس لیے میں سپریم کورٹ میں بھی نہ جا سکی کیونکہ اتنے سال بھی نہیں تھے میرا تجربہ یا کہ میں وہاں جا سکتی تھی. شاید چلی بھی جاتی لیکن میرا خیال ہے ممکن نہیں تھا تھوڑے تجربے کے ساتھ. تو اللہ نے جو بھی میں سمجھتی ہوں دیا, اس کی بڑی عطا ہے اور اس کا شکر کرنا چاہیے ہر مرحلے. تو اس معاملے میں ہمیں پھر لائک اگر ہم لوگ لگ رہا ہے فار ایگزامپل اگر اف آئی ٹاک اباؤٹ مائی سیلف, اف وی تھنک کہ نہیں پہلے وی شوڈ فگر آؤٹ وٹ وی وانٹ ٹو ڈو ان آر کریئر, اور ہم اس چیز کو پہلے کر لیں, مطلب ایک طرف سے اسٹارٹ ایٹ لیسٹ کر لیں کہ ہمیں پتہ ہوگا کہ اچھا یہی چیز ہے, اس کو لے کے چلنا ہے آگے. تو اس کے بعد پھر اس نئی ذمہ داری کو ہم نبھانا چاہیں گے تو یہ بہتر رہے گا, یا پھر اگر چیزیں تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہو رہی ہیں اور ابھی آپ کے پاس وقت ہے اس چیز میں اور ابھی وقت لگنا ہے, سو آپ کو ساتھ ساتھ دوسری چیز بھی اسٹارٹ کر دینی چاہیے. دیکھیے علم اور تجربہ حاصل کرنے میں عمر کی کوئی قید ہے ہی نہیں. میں نے آپ کو بتایا 45 سال کی عمر میں تو میں نے قانون کا شعبہ اپنایا اور میں یہ سوشیالوجی اور یہ سب چیزیں آزمائی. میری سمجھ میں آزما لینا بہتر, جو شعبہ آپ کی سمجھ میں آ جائے اور آپ کے طبیعت کے مطابق ہو وہ آپ کر لیں, اور جو نہیں ہے اس کے پیچھے زبردستی جانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں. طبیعت اس پہ مائل ہونی چاہیے, پھر آپ کر لیں گی انشاءاللہ. کوئی ایسی رکاوٹ نہیں, اور رکاوٹ ہو بھی نہیں سکتی. جو آپ آرام سے اور ثابت قدمی سے کریں گی کامیابی آپ کا ساتھ ضرور دے گی. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ آپ کا. اگر ہم معاشرے کا بڑی باریکی سے معائنہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو بہت سے مسائل درپیش ہیں, اور ان کو اگر ہم پریکٹیکلی حل کرنے کی بات کریں, اگر ہم مثال کے طور پہ انڈیویجولی ہم ان مسائل کی بات نہ کریں, پریکٹیکلی ان کو حل کرنے کی بات کریں, تو جیسا کہ اس محفل کا اہتمام بھی ان مسائل پر بات کرنے کی ایک کوشش ہے اور ایک بہت بڑی بات ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ معاشروں کو اجتماعی طور پر ایسی کون سی کوششیں کرنی چاہیے کہ خواتین کے ان مسائل کو, ان کی سنگینی کو سنجیدگی سے لیا جائے, اور دوسرا یہ کہ پاکستان کا قانون خواتین کے مسائل کی سنگینی کو سمجھنے میں کس حد تک کامیاب ہوا ہے؟ قانون ایک طرف ہے اور پھر اس کا عمل ایک علیحدہ شعبہ ہے. تو جو خواتین کے مسائل ہیں یقیناً میں سمجھتی ہوں خواتین وکلاء کی سمجھ اس پہ زیادہ آسان ہو سکتی, اور وہ اگر آہستہ آہستہ معاشرے میں دوسرے وکلاء کو بھی اپنی بحث سے قائل کر لیں اور ججوں کو بھی قائل کر لیں تو کوئی امر مانے نہیں کہ باقی جو ہیں خواتین وہ بھی آپ سے مشورہ لیں. کوئی مشورہ لینا چاہے تو بڑا اچھا. ویسے بھی میں نے تو دیکھا کہ دھونس سے آگے نہیں جا سکتے, بالکل نہیں. یہ آپ کریں ہی نا. تو انشاءاللہ اگر آپ کو وہ شعبہ ہے ایسا کہ جس میں آپ کی نظر آتی ہے کارروائی اچھی, تو کون آپ کو روک سکتا ہے؟ آپ خود ہی آگے جائیں گے. اور میں کہتی ہوں میرے والدین نے تو شروع میں بالکل مجھے انکریج نہیں کیا تھا کہ آپ یہ کریں. جب میں نے کر لیا, آزما لیا اور ہو گیا, پھر وہ بھی قائل ہو گئے. خاص طور پہ جب میں جج بنی تو میرے والد زمانوں میں وفات پا گئے تھے, تو میری والدہ کہتی ہیں تمہارے والد زندہ ہوتے تو کتنے خوش ہوتے. میں نے کہا یقیناً ہوتے, کیوں نہ ہوتے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو میرے دادا تھے میاں جی,
اتنی وسیع ان کی تھی خیال اور ان کی سوچ کہ وہ کبھی عورت کو نہیں روکتے تھے کوئی بھی کام کرنے سے. اور یہ ہوتا بھی ہے، میں سمجھتی ہوں جو مرد میں خود اعتمادی ہو نا وہ کبھی عورت کو نہیں روکے. آپ کا بہت بہت شکریہ میم. آپ کے آنے سے ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں پتہ چلیں، بہت سارے اینگلز ایسے نظر آئے کامیابی کے پیچھے جو عام طور پر ہمیں نہ دکھائے جاتے ہیں نہ بتائے جاتے ہیں. جس طرح آپ نے ایک بات جو آپ نے بہت بار دہرائی کہ آپ دھونس سے وہ کام نہیں کروا سکتے جو آپ حلم سے کروا سکتے ہیں، اور یہ آپ کی طرف سے شاید ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا ایک ایسا سبق اور ایک ایسی نصیحت ہوگی کہ ہم اگر اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں تو شاید بہت آسانیاں ہمارے لیے آگے آ جائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں اپنی طرف سے امامہ سلمان اور ویمن سوسائٹی کی طرف سے، المورد کی طرف سے آپ کی بہت مشکور ہوں کہ آپ آئیں اور آپ نے ہمیں اتنی اچھی اچھی باتیں بتائیں. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ کا. اور پھر میں دوبارہ دہراؤں گی 2 باتیں بہت ضروری ہیں. انتھک محنت اور فہم فراست کے جس موضوع پہ آپ چلی ہیں یا جس راستے پہ اس کی تہ تک پہنچے. میں نے شروع کیا تھا نا تو پہلے میں نے سامن کی جیورسپروڈنس پڑھی تھی، بنیادی کتاب ہے، تو وہ آپ پڑھ لیں تو آپ کو بہت سی باتیں سمجھ آ جاتی ہیں جو شاید نہ، اگر آپ رٹو طوطے کی طرح صرف ان باتوں پہ جائیں جو آپ کو آگے لے جاتے ہیں اس کا فائدہ نہیں ہے.